अज़ीना सदमे की हालत में आ गई। उसके वालिद की बातें हंजर की तरह उसके अंदर उतर गईं। आवाज़ चटख के बेयकीनी से कांपती हुई, क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मॉम मर नहीं सकती। जो वो सुन रही थी उसे मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उसके वालिद की आवाज़ तकलीफ से भरी हुई थी। उनका दिल रुक गया था। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की। अज़ीना को लगा जैसे कमरा उसके इर्द गिर्द झुक गया है। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए तो उसकी नज़र धुंधला गई। इसने हिचकी लेते हुए कहा, मैं अभी अस्पताल आ रही हूँ। मैं आप पर यकीन नहीं करती। इसने उसका मज़ीद कुछ कहने का इंतज़ार किए बगैर कॉल काट दी और अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया। वो औरत जो उसकी माँ के इंतकाल के बाद उसकी ज़िंदगी में आई थी, जिसने अपने तरीके से उसकी माँ बनने की कोशिश की थी और सेंड्रा के मुकाबले में हमेशा उसका साथ दिया था, वो चली गई। ये नामुमकिन था। इसने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और आंसुओं से उसकी नज़र धुंधला गई जब उसने जल्दी से अपने उतारे हुए कपड़ों को दोबारा पहनना शुरू कर दिया। अपनी पोशाक की ज़िप को पूरी तरह बंद किए बगैर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खुल पाती, जमील उसके लिए खाने की ट्रे लेकर अंदर आया और जब उसने मुकम्मल लिबास में देखा तो वो हैरान हुआ। क्या हुआ? कहाँ जा? वो चिल्लाई, मैं अस्पताल जा रही हूँ, मुझे अस्पताल जाना है, और कमरे से बाहर भाग गई। जमील ने अपनी कार की चाबी उठाई। इसके पीछे वो जल्दी से चल रहा था, जीना को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो सीढ़ियाँ दौड़कर उतर रही थी। जमील ने पूछा, क्या हो रहा है? किसने कॉल की? मेरी माँ। वो सिसकी सीढ़ियाँ उतरते हुए लड़खड़ाई। इसने कहा, अब्बा ने कहा कि वो मुझे वापस से अस्पताल जाना है। इसने अपनी माँ के साथ मौत का लफ्ज़ जोड़ने से इनकार कर दिया। चलिए चलते हैं, आओ। अस्पताल तक का सफ़र तवील महसूस हुआ। अजीना सीट पर बैठी थी। इसकी उंगलियों के जोर सफ़ेद पड़ गए थे जब उसने यमीन की जैकेट की दामन मजबूती से थाम रखा था। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और वो दुआएं पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ टूटने लगी। वो जा नहीं सकती। हर सरगोशी की वो जा नहीं सकती। यमी ने हाथ बढ़ाया, इसके घुटने पर एक मजबूत हाथ रखा। हम वहाँ पहुँच जाएंगे, बस सब्र करें, ठीक है? जब वो अस्पताल पहुंचे तो अजीना कॉरिडोरों में दौड़ पड़ी। जमील का इंतजार नहीं किया। इसके वालिद क्लियर के कमरे के बाहर खड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उनके कंधे झुके हुए थे। वो खामोशी से रो रहे थे। अजीना रोते हुए दौड़ी, अब्बा वो कहाँ हैं? मुझे उन्हें देखने दें। उसके वालिद का सर झटके से ऊपर हुआ। उनका चेहरा आंसू से भरा हुआ था। वो गला घोंट कर बोले, अजीना। जब उन्होंने उसे गले लगा लिया, लेकिन हसीना उन्हें धकेल कर आगे बढ़ी, क्लियर तक पहुंचने के लिए बेताब थी। उसने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा धकेल कर खोला। अजीना को क्लियर को सर दबे जान पड़े हुए देखने से डर लग रहा था, लेकिन इसने उसे करीब जाने और क्लियर के बेजान चेहरे पर ढके हुए कपड़े को नीचे करने से नहीं रोक सकी। उसके घुटने झुकने लगे जब इसकी नज़र क्लियर के पीले चेहरे पर पड़ी। वो पुरसुकून लग रही थी, जैसे सो रही हो, लेकिन उसकी खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अजीना ने एक हाथ अपने मुंह पर रखा। उसकी दुनिया घूम रही थी। क्लियर चली गई? ये सच नहीं लग रहा था। इसने एक और लड़खड़ाता हुआ कदम आगे बढ़ाया। उसका हाथ उस औरत की तरफ बढ़ा जो हमेशा उसकी जिंदगी में खामोश सी मौजूद रही थी। अजीना रोते हुए क्लियर के बेजान जिस्म पर लेट गई। माम, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप इस तरह मर नहीं सकती। ये बहुत गलत है। आप मुझे किसी चीज़ की सज़ा देने की कोशिश कर रही हैं। मुझे आपको क्यों खोना पड़ रहा है? हसीना रोई। अपने आंसुओं को रोकने से कासिर थी। दरवाज़ा खुला और जमील और कान अंदर आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी हसीना को रोकने की कोशिश नहीं की, हालांकि वो चाहते थे। मुझे आपकी ज़रूरत है मॉम। खुदारा मुझे आपकी ज़रूरत है। बराए करम मुझे इस तरह छोड़ कर मत जाएं। मैं सेंड्रा को माफ़ कर दूंगी। मैं वो सब करूंगी जो आप मुझसे चाहेंगी, लेकिन बराए करम मुझे छोड़ कर मत जाएं। मैं इस दीना को क्या बताऊंगी? मुझे आपकी ज़रूरत है। आप इस तरह बस जा नहीं सकती। बराए करम। अजीना रोई, काबू से बाहर सिसकियां बह रही थी। वो एक मोर्चे के लिए दुआ कर रही थी। अचानक एक धीमी आवाज़ ने कमरे में तनाव तोड़ दिया। एक उखड़ी हुई सांस से अजीना सख्ता की हालत में आ गई। इसका दिल जोर से धड़का जब उसने हरकत महसूस की। अब्बा, आपने सुना? वो उसके बाद चौंक कर ऊपर देखा। आप किस बारे में बात कर रही हैं? आवाज़ दोबारा आई, एक हल्की गैर हमवार सांस। क्लियर का सीना चादर के नीचे हल्का सा उठा। ये देखकर जमील डॉक्टर को लेने जल्दी से बाहर निकला। जिन्होंने ने हाँफते हुए कहा, मॉम। जब वो पीछे हटी उसका गम ज़दा चेहरा सदमे में बदल गया। अजीना चिल्लाई, अब्बा वो जिंदा हैं। और उसके वालिद बिस्तर की दूसरी तरफ दौड़े। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने क्लियर को हाथ लगाया। वो सांस ले रही है। जमील,
کیا؟ کیسے؟ اس نے پوچھا تو دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر دوڑی۔ اس کے پیچھے ایک ڈاکٹر تھا۔ براہ کرم پیچھے ہٹ جائیں، ڈاکٹر نے حکم دیا۔ جب انہوں نے کلیئر کے بستر کو گھیر لیا، زینہ اور اس کے والد ایک طرف ہو گئے، ایک دوسرے سے چمٹے رہے جب ڈاکٹر کی ٹیم کام کر رہی تھی۔ ازینہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا جب اس نے ڈاکٹر کو نبض چیک کرتے ہوئے دیکھا۔ نرس نے ایک مانیٹر سے جوڑ دیا اور کمرہ ایک دھیمی دل کی دھڑکن کی آواز سے بھر گیا۔ ڈاکٹر نے ایک تھوڑے وقت بعد اعلان کیا، وہ مستحکم ہے، ان کی نبض کمزور ہے لیکن یہ ہیں، زندہ ہیں۔ ازینہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف مڑا، یہ ایک غیر معمولی طبی صورتحال تھی۔ ازینہ نے حیرانی سے اسے گھورا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے چشمے کو درست کیا، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک ریئر کنڈیشن ہے جہاں مریض کا دل رک جاتا ہے اور بحالی کی ناکام کوششوں کے بعد انہیں مردہ تصور کیا جاتا ہے، تاہم منٹوں یا یہاں تک کہ گھنٹوں بعد دل خود بخود دوبارہ دھڑکنا شروع کر سکتا ہے۔ یہ سی پی آر کے دوران سینے میں دباؤ کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے دل کی دھڑکن دوبارہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے معاملے میں ان کے وائٹل اتنے دھیمے تھے کہ ہم پتہ لگانے کے قابل نہیں تھے، یہاں تک کہ طبی آلات کے لیے بھی۔ یمیل واضح طور پر غصے میں تھا، اس غلطی نے زینہ کو اتنی جذباتی پریشانی دی تھی۔ تو آپ نے غلطی کی؟ ڈاکٹر نے ظاہری طور پر غیر آرامدہ محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کے اہم اشارے 10 منٹ سے زیادہ عرصے تک غائب تھے اور انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ہم نے ضابطے کی پیروی کی، لیکن پھر اس نے کلیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارکان نے اتنے ہی سکون و بے یقینی سے کانپتی آواز میں کہا، آپ نے سوچا کہ وہ مر گئی؟ ڈاکٹر نے پرسکون سے کہا، میں آپ کی مایوسی کو سمجھتا ہوں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ اب زندہ ہیں۔ ہم ان کی نگرانی کریں گے اور جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور یقینی بنایا جا سکے کوئی مزید پیچیدگیاں نہ ہوں۔ ازینہ کے پاؤں جواب دے گئے اور وہ کلیئر کے بستر کے ساتھ والی کرسی پر گر گئی۔ اس کے چہرے پر آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ سکون اور صدمہ کی کیفیت میں اپنے سینے کو مضبوطی سے ساتھ تھاما۔ اس نے سرگوشی کی، وہ زندہ ہیں، جسے ایک اسے اونچی آواز میں کہنے سے مزید حقیقی بنا دے گا۔ اس نے والد کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے، ان کا چہرہ آنسوں سے گیلا تھا۔ وہ زندہ ہے، اس نے گھبراتے ہوئے دہرایا۔ جب نرسوں نے کلیئر کی ٹرپ کو درست کیا اور اپنی چیکنگ جاری رکھی تو زینہ نے اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جذبات سے بڑی آواز میں سرگوشی کی، شکریہ ماں، مجھے چھوڑ کر نہ جانے کے لیے، شکریہ۔ کلیئر نے آکسیجن ماسک میں سے نقاہت زدہ آواز میں کچھ کہا۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر ان کو چیک کیا، کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ کلیئر کے ہونٹ تھوڑا سا کھلے اور ایک دھیمی آواز نکلی، مشکل سے ایک سرگوشی سننے۔ ازینہ جھک گئی اپنی سانس روکتے ہوئے جب اس کی سوتیلی ماں کی آنکھیں جلملائی ہوئی کھلیں۔ کلیئر نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، اس کی آواز کمزور لیکن صاف تھی، سینڈرا۔ ازینہ رونے لگی۔ کلیئر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے والد قریب آئے، کلیئر کے کندھے پر ایک نرم ہاتھ رکھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے سوچا تھا کہ میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ کلیئر کی نظر ان دونوں کے درمیان گھومی، ان کا چہرہ ہلکا سا پریشان لیکن محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی کی، اس کے الفاظ نازک لیکن مستحکم تھے، میں یہی ہوں۔ ازینہ نے سر ہلایا، اس کے آنسو گر رہے تھے۔ ہاں آپ ہیں، شکریہ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کے لیے، شکریہ۔ ازینہ روئی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ازینہ نے پہلی بار ایک گہری کانپتی ہوئی آواز سانس باہر نکالی جو تازگی کا احساس دے رہا تھا۔ کلیئر زندہ تھی اور اس کی وضاحت جتنی بھی معجزاتی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ماں کو تھامے رکھے گی اور اسے کبھی نہیں جانے دے گی۔ سینڈرا چھوٹی سی کوٹری کے سر سخت فرش پر بیٹھی تھی، کمرہ ہلکا روشن تھا، اس کے سر کے اوپر ایک ٹمٹماتے بلب سے روشنی آ رہی تھی، سائے دیواروں پر پھیلے ہوئے تھے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سینڈرا کی دنیا بکھر چکی تھی، اس نے اپنے بازو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھے لیکن کسی بھی حالت میں اس کے جسم میں دوڑتے ہوئے کپ کپی کو روکا نہیں جا سکا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، اپنا ماتھا ان پر ٹکا لیا جب آنسو اس کے چہرے پر بہہ نکلے۔ اس کی سسکیاں ہاری کوٹری میں گونج رہی تھیں، اس کے گرد کی بھاری خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ اس کا ذہن ایک طوفان بنا ہوا تھا جو اپنی ماں کو آواز کی یاد سے بھرا ہوا تھا، اتنی نرم، اتنی صابر، ہمیشہ سے درست کرنے اور رہنمائی کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن اس نے کبھی سننے کی پرواہ نہیں کی۔ سینڈرن سینڈرا نے کی آواز چٹک گئی، مجھے افسوس ہے۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو اپنی آنکھوں میں دبایا جیسے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن وہ آتے رہے۔ اس کی چھاتی میں درد ہو رہا تھا اور اس خبر کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں چلی گئی تھی، مر گئی اس کی وجہ سے، اس کے بے حسد اور لالچ کی وجہ سے۔ اب کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ یمیل کی مستردی، نہ زینا کی فتح، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جو کچھ بچہ تھا وہ اس کے دل میں ایک گہرا ہلا تھا۔
اس نے اس واحد شخص کو کھو دیا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، اپنا سر ہلاتے ہوئے، یہ میری غلطی ہے، سب میری غلطی ہے۔ یادیں اس کے ذہن سے جاتی نہیں تھیں۔ اس نے بحث کو دوبارہ سوچا۔ اس کی ماں کی آواز اسے رکنے کی منتیں کر رہی تھی۔ جھگڑا فون پر اور پھر کرنا، اس کی ماں کے فرش پہ ٹکرانے کی آواز، یہ اس کے دماغ میں بار بار آ رہا تھا، ایک خوفناک خواب کی طرح جس سے وہ نکل نہیں سکتی تھی۔ سینڈرا نے کوٹری کی سلاخیں پکڑی، اپنا ماتھا سر ہاتھ پہ ٹکا دیا۔ وہ روئی، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں صرف ان کی بات کیوں نہیں سن سکی؟ اس کی ماں نے اسے کتنی بار خبردار کیا تھا کہ وہ خود غرض ہونا چھوڑ دے، ایسی چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دے جو اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس نے کبھی پرواہ نہیں کی، اور وہ زیادہ چاہتی تھی، زیادہ پیسہ، زیادہ طاقت، زیادہ کنٹرول۔ اب اس کی قیمت اسے اس واحد شخص کو کھونا پڑی جو جو سے واقعی محبت کرتی تھی۔ وہ سسکی، اپنا سر ہلاتے ہوئے، میرا مقصد انہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اپنی چھاتی کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کے آنسو اب بہت تیزی سے گر رہے تھے، اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ اس کی آواز مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سرگوشی کی، خدارا، اے خدا، پلیز انہیں واپس لے آئیں، میں بدل جاؤں گی، میں بہتر کروں گی، میں کبھی کسی کو دوبارہ نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس انہیں مت جانے دے۔ اس نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کی اور اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کے الفاظ ایک مایوس دوا میں نکل رہے تھے۔ میں لالچی ہونا چھوڑ دوں گی، میں شریر ہونا چھوڑ دوں گی، میں لوگوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دوں گی، بس انہیں زندہ رہنے دیں۔ براہ کرم میں اچھی بنوں گی، میں اچھی بنوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ سینڈرا اس طرح بیٹھی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ اس کا گلا خراش زدہ ہو گیا اور اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس کا ہر حصہ دکھ رہا تھا، اس کا سر، اس کا دل، اس کی روح۔ اس نے ان تمام غلطیوں کے بارے میں سوچا جو اس نے کی تھیں، ہر خود غرض عمل، ہر ظالمانہ لفظ۔ ہر بار جب اس نے اپنی ماں کی نصیحت کو نظر انداز کیا، اس نے تلخی سے سوچا، کاش میں یہ سب واپس بدل سکتی۔ جیسے ہی وہ اپنے غم میں ڈوب رہی تھی، اس کی کوٹری کے قریب قدموں کی آواز آئی۔ سینڈرا نے پہلے اوپر نہیں دیکھا، اپنے غم میں بہت زیادہ ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، سینڈرا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اوپر کیا، اس کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی افسر تھا جسے اندر لایا تھا، جس وہ سلاخوں کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ اس کا انداز ناقابل سمجھ تھا۔ افسر جھچکا، پھر بولا، آپ کی ماں وہ زندہ ہے۔ سینڈرا حالت میں آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ اس کی آواز کانپتی ہوئی اس نے سرگوشی میں کہا، کیا؟ افسر نے دہرایا، وہ زندہ ہیں، ہم نے اسپتال سے سنا ہے وہ جاگ گئی ہیں۔ سینڈرا کی سانس رک گئی اور اس نے بے یقینی سے اسے گھورا۔ اس کی آواز مشکل سے سرگوشی سے اوپر تھی۔ اس نے دہرایا، زندہ؟ افسر نے سر ہلایا، ہاں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سینڈرا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب اونچی سی اس کے اندر سے نکلی، سکون اس کے جسم میں ڈوب گیا، ایک لہر کی طرح اس پر چھا گئی اور آنسو اس کے چہرے پر بہہ نکلے۔ وہ روئی، بار بار اپنے سینے کو تھامے ہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اپنے گناہ بھی اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن پہلی بار امید تھی اس نے اپنی ماں کو نہیں مارا تھا، اس نے پوری طرح سب کچھ تباہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرہ پہنچا، حالانکہ آنسو آتے رہے۔ اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، شکریہ اے خدا، شکریہ، میں سب ٹھیک کروں گی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں کروں گی۔ جب وہ وہاں بیٹھی اپنے گھٹنوں کو تھامے اور آہستہ آہستہ جھولتی رہی، تو سینڈرا نے ایک عہد کیا، اس پر سچی میں وہ زینہ سے معافی مانگے گی، وہ اپنی ماں کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرے گی، وہ کبھی بھی لالچ یا غصے کو دوبارہ خود پر حکمرانی نہیں کرنے دے گی۔ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، اس کی آواز گھٹنوں میں پہلی بار مستحکم تھی، میں بہتر بنوں گی، میں بہتر بنوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہاں سے دور کلیئر کی پلکی پھڑپڑاتی ہوئی کھلی اور مدم ہسپتال کا کمرہ اس کی نظر میں واضح ہوا۔ مانیٹروں کی دھیمی بیپ اس کے گرد گونج رہی تھی، جو اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ کہاں تھی۔ اس کی نظر زینہ پر ٹھہر گئی جو اس کے بستر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی جیسے اس ڈر ہو کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو کلیئر مر جائے گی۔ ازینہ کی آنکھیں گھٹنوں کے رونے سے سرخ ہو گئیں جب کلیئر ازینہ کی آنکھیں گھنٹوں کے رونے سے سرخ ہو گئیں جب کلیئر نے اپنی کی حرکت کی۔ اس کا چہرہ سکون اور تھکن کے ملاپ سے کھل گیا۔ کلیئر نے کمزوری سے پوچھا، اس کی آواز بے امنی کی وجہ سے کھرکھری تھی، میں کتنی دیر سے بے ہوش تھی؟ ازینہ نے اس کا ہاتھ نچوڑا سے نرمی سے کہا، چند گھنٹے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ تر چوٹ کی وجہ سے ہے۔ کلیئر کی آنکھیں دیوار کی گھڑی پھر کھڑکی کی طرف دوڑیں۔ صبح کی مدھم چمک نے اشارہ کیا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔
اس نے پوچھا آپ کے والد کہاں ہیں؟ آپ کافی دیر سے یہاں ہیں، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ ایوی، اس کی آواز شیریں لیکن مضبوط تھی۔ ازینہ نے شدت سے سر ہلایا۔ آنسو دوبارہ ابھر آئے۔ اس نے کانپتی ہوئی لیکن امید بھری آواز میں کہا، آپ نے ہم سب کو اپنا ڈرا دیا۔ مام، جب تک آپ یہاں سے باہر نہیں نکلتی میں آپ کو نہیں چھوڑ رہی۔ کلیئر کے ہونٹوں کے کونوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آئی، حالانکہ اس کوشش سے اس کے سر میں درد ہوا۔ اس نے نرمی سے کہا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ارادہ جلدی مرنے کا نہیں ہے۔ ازینہ روئی، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ لیکن آپ جاگ نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ جاگ نہیں رہی تھی۔ کلیئر نے آہ بھری، آواز افسوس اور تھکن سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، وہ جان بوجھ کر نہیں تھا۔ اس کا تاثر بدلا، اس کی بویں تشویش میں تنگ ہو گئیں۔ اس نے احتیاط سے پوچھا، سینڈرا کا کیا حال ہے؟ اس نے جاگنے کے بعد سے اسے نہیں دیکھا تھا اور اس کی گرد کی ہوئے مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ ازینہ نے منہ پر ہاتھ پھیرا، ماں کی نظر سے بچتے ہوئے اس کے ہونٹ سخت ہو گئے۔ وہ جھجکی کہ کلیئر کو پریشان کیے بغیر سچائی کیسے پوچھے۔ کلیئر نے گہری آہ بھری، وہ پہلے ہی شک کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، اس کی آواز میں تاثیر کا اثر تھا، اس نے مجھے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا، یہ ایک غلطی تھی۔ ازینہ نے اپنا سر واپس کلیئر کی طرف گھمایا، اس کا جبڑا سخت ہو گیا۔ ازینہ نے اپنی آواز کو دھیما لیکن مضبوط رکھتے ہوئے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مام، یہ صرف اتنا نہیں ہے جو اس نے کیا ہے، اس نے تقریباً رائنا کو مار ڈالا۔ اس نے اپنی گاڑی سے اسے ٹکر مارنے کی کوشش کی لیکن رائنا کا بوائے فرینڈ ٹکرا گیا تھا۔ کلیئر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، گویا ازینہ کے الفاظ کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ جب اس نے دوبارہ کھولی تو وہ غم سے بھری ہوئی تھی۔ ازینہ نے اپنی ماں کی خاموشی کو محسوس کیا اور اس کا ہاتھ تھاما، انگلیوں کو آپس میں ملا لیا۔ اس نے سرگوشی کی، میں جانتی ہوں کہ آپ اداس ہیں مام، کاش میں سینڈرا کی مدد کے لیے کچھ کر سکتی، لیکن اس نے بہت زیادہ جرم کیے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کلیئر کی آواز پرسکون لیکن پرعزم تھی۔ جب اس نے جواب دیا، میں اس رات اسے آخری موقع دینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے رائنا کے ساتھ بھی کچھ اتنا خوفناک کیا ہے۔ وہ رکی، اس کی نظر چھت پر جمی رہی۔ میں سینڈرا سے محبت کرتی ہوں لیکن اسے اپنے اعمال کی قیمت ادا کرنی ہو چاہیے۔ آپ خود کو قصوروار محسوس کرنے یا مجھے خوش کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ المناک ہے کہ یہاں تک بات آ پہنچی ہے، لیکن میں اسے خود اور دوسروں کے لیے خطرہ بننے کے لیے کے بجائے اسلحوں کے پیچھے دیکھنا پسند کروں گی۔ ازینہ نے زور سے نگلا، اس کے جذبات اس کے اندر لڑ رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اس کی آواز مشکل سے سرگوشی سے اوپر تھی، تو مجھے اسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ آپ اس لیے جاگیں کیونکہ میں نے اسے معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کلیئر نے اپنا سر گھمایا، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، احمقانہ بات مت کہو، میں سینڈرا کی وجہ سے کیوں مرنا چاہوں گی؟ میرے پاس جینے کے لیے بہت کچھ ہے، آپ کے والد، آپ، ازینہ۔ وہ رکی اور ازینہ کے ہاتھ کو یقین دلاتے ہوئے دبایا، آپ بھی میری بیٹی ہیں ایوی، یہ کبھی مت بولنا۔ ازینہ کے گالوں پر آنسو بہنے کے لیے جب اس نے سرگوشی کی، ہاں آپ میری ماں ہیں اور صرف اتنا جان لیں کہ آپ کے پاس جینے کے لیے ایک اور شخص بھی ہے۔ کلیئر نے الجھن میں اپنا سر جھکایا، پھر ازینہ کی نظر اس کے پیٹ کی طرف کی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، آپ حاملہ ہیں؟ ازینہ نے سر ہلایا، اپنے ہونٹ کاٹتے رہی جب تازہ آنسو بہہ نکلے۔ کلیئر نے اپنی تھکن کے باوجود چلائی، ایوی، اس کا چہرہ مسکراہٹ میں کھل گیا، مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کمزوری سے اپنی بیٹی کو گلے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ازینہ آگے چکی اپنی ماں کو قریب سے تھامے ہوئے، جب سسکیاں اس کے کندھوں کو ہلا رہی تھیں، اس کی آواز ٹوٹ گئی، جملہ مکمل کرنے سے قاصر تھی، شکریہ موم، میرے پاس واپس آنے کے لیے شکریہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگر کلیئر نے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا، سب ٹھیک ہے، میں اب یہاں ہوں۔ اس نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ازینہ کے گالوں سے آنسو صاف کیے، لیکن مجھے بتاؤ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ازینہ نے سسکی اور ایک آنسو بھری ہنسی دی، مجھے سکون ملا ہے موم، لیکن آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کلیئر نے تھوڑا سا کندھے چکائے، در سے جھکتی ہوئی سر، جب اس نے حرکت سے اس کا سر درد بڑھ گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، اس خوفناک سر درد کے علاوہ میں اداس محسوس کر رہی ہوں، سینڈرا کے لیے اداس، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ اداسی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ وہ رکی اور سنجیدہ تاثر کے ساتھ ازینہ کی طرف دیکھا، ایوی، آپ کو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ازینہ نے حیرانی سے اسے یاد دلایا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ مجھے نہیں کرنا پڑے گا۔ کلیئر نے وضاحت کی، معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اپنے اعمال کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے جو آپ اپنے لیے کرتی ہیں۔ ایوی، اپنے دل کو نفرت سے مت بھرنا، یہ صرف آپ کو جھکائے گا اور آپ کو تلخ بنا دے گا۔ میری پیاری، آسانی سے جینا سیکھو، ازینہ نے کہا۔ کیا آپ کوئی رشتہ ہے؟ میں ایسا سوچنا شروع کر رہی ہوں، اور کلیئر آہستہ سے ہنس پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، دروازہ کھلا اور ارکان کھانے کا ایک ڈبہ لے کر اندر آیا۔ جمیل اس کے پیچھے پانی اور زینہ کے لیے بھی رات کے کھانے کا ڈبہ لے کر آیا۔
ارکان نے چلا کر کہا۔ کلیئر کے پاس دوڑتے ہوئے آپ جاگی ہیں؟ اس نے کھانے کو ایک طرف رکھتے ہوئے سکون اور پریشانی کے ملاپ میں اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیسے محسوس کر رہی ہیں؟ کلیئر ہلکا سا مسکرائی، اس نے نرمی سے چھیڑا۔ آپ بڑے لگ رہے ہیں۔ ارکان نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں کیسا لگتا ہوں جب تک آپ ٹھیک ہیں۔ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ کیا چاہیں گی۔ میں نے کچھ دلیا اور سوپ بنایا ہے۔ اس نے ٹرے کو بستر کے ساتھ والی میز پر رکھ دیا۔ کلیئر نے یمیل اور پھر ازینہ کی طرف دیکھا۔ اس نے مضبوطی سے کہا، یمیل اسے گھر لے جاؤ، اسے کھانے اور آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ازینہ نے سر ہلایا۔ میں نہیں جا رہی ہوں۔ کلیئر نے ٹوکا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی ازینہ، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ یمیل قریب آیا اور ازینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے نرمی سے کہا، آؤ ایوی، آپ کو بھی اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ازینہ جھجکی لیکن بلاہر سر ہلایا۔ جب وہ باہر نکلے تو اس کے آنسو دوبارہ گرنے لگے۔ وہ یمیل کی طرف جھک گئی۔ یمیل نے اسے قریب سے تھامتے ہوئے سرگوشی کی، اور وہ اب ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ازینہ نے اپنے آنسو کے درمیان سر ہلایا۔ اس کا دل بلاہر ہلکا ہونا شروع ہو گیا۔ ازینہ جاگ اٹھی۔ اس کے گال پر ہونٹوں کا ایک نرم لمس تھا۔ اس کی پلکیں پھرپھرائیں جب اس نے ہلکی سی آہ بھری۔ لگاتار تنگ کرنے والے کو ہٹاتے ہوئے نیند سے بڑی ہوئی آواز میں اس نے بڑبڑایا، یمیل آپ میری نیند میں کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یمیل ہنس پڑا۔ آواز اور بھرپور تھی، اگر یہ مجھ پر ہوتا تو میں آپ کو سارا دن سونے دیتا۔ مائیں نے ناشتہ بنایا ہے اور وہ ہمیں بلانے آئی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ اس کی گرم سانس اس کی جلد پر گدگدی کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولے بغیر زینہ نے آہ بھری۔ کیا وقت ہوا ہے؟ یمیل نے چھیڑتے لہجے میں جواب دیا، 10 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو جتنی ضرورت نیند کی ہے اتنی ہی ضرورت کھانے کی بھی ہے۔ ازینہ نے آہ بھری اور بلاہر اپنی آنکھیں کھولیں۔ پردوں سے آنے والی سورج کی روشنی سے چکا چوند ہو گئی۔ باقی نیند سے نرم آواز میں، مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کتنی تھکی ہوئی تھی۔ یمیل نے اسے دیکھا، اس کی نظر شیریں تھی۔ آپ آرام کی حقدار تھیں، آپ کئی دنوں سے کمزوری میں چل رہی تھیں۔ صبح بخیر ڈارلنگ۔ ازینہ نے انگڑائی لی، اس کا جسم اتنے گھنٹوں کے بعد حرکت پر درد کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اپنے فون کے لیے میز پر ٹٹولا۔ اسکرین کو کھولتے ہوئے اس نے کہا، مجھے اپنی ماں کی خبر لینی ہے۔ یمیل نے اس کا ہاتھ روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں پہلے ہی کال کر چکا ہوں، وہ ٹھیک ہیں، اور ایتھن بھی، وہ آرام کر رہے ہیں۔ ازینہ پلکیں چپکائے، حیرت سے اس کے ہونٹ کھل گئے۔ آپ نے میرے ابا کو کال کی؟ یمیل نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل، میں جانتا تھا کہ آپ کو فکر ہوگی۔ اب کیا ہم اٹھ کر کھا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ مایا یہ شکایت کرنا شروع کر دے کہ ہم ناشکرے ہیں؟ ازینہ نے ہچکیاں اور پھر سے سر ہلایا۔ ازینہ پھر ہچکچایا اور پھر سر ہلایا۔ ہمیں زینہ کو لینا ہے، اسے میری ماں سے ملنا چاہیے۔ یمیل ایک کہنے پر خود کو ٹکا کر پیچھے جھکا۔ ہاں، آپ کی ماں نے بھی اسے دیکھنے کو کہا ہے، لیکن پہلے آپ کو ناشتے کی ضرورت ہے۔ اب آپ 2 کے لیے کھا رہی ہیں، یاد ہے؟ اس کے تبصرے پر شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے زینہ بستر سے نکل گئی اور لرزتے ہوئے باتھ روم کی طرف چل دی۔ جب وہ دانت برش کر رہی تھی، جمیل کی آواز بیڈ روم سے آئی۔ وہ کوئی دھن گنگنا رہا تھا جسے اس نے غیر واضح طور پر پہچانا۔ یہ عجیب طرح سے سکون بخش تھا۔ جب وہ واپس آئی تو جمیل انتظار کر رہا تھا، اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ چلیں؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو دیکھا کہ مایا کھانے کی میز پر ایک مگ میں کافی پی رہی تھی۔ میز پر کھانے سے بھری ہوئی تھی، کرسپی بیکن، سنہرے تلے ہوئے انڈے اور تازہ ٹوسٹ۔ انڈوں کی بو جیسے ہی زینہ کے پاس آئی، اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور اس نے فطری طور پر اپنی ناک سکیڑ لی۔ جلدی سے منہ پھیر لیا۔ یمی نے فوراً نوٹ کیا۔ اس نے جلدی سے حملہ آور برتنوں کو ہٹاتے ہوئے کہا، آہ معاف کرنا مایا، ازینہ کو اس وقت انڈے یا کوئی بھی تلی ہوئی چیز پسند نہیں ہے۔ مایا نے اوپر دیکھا، اس کی بونیں تنگ ہو گئیں۔ کیا کچھ غلط ہے؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ ازینہ نے ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس حاملہ ہوں۔ مایا کا چہرہ چمک اٹھا، اس کی تیوری غائب ہو گئی۔ اور خدا مبارک ہو، اس کی جوش و خروش ظاہر تھی۔ اسے اپنے ہاتھ ایک ساتھ تالی بجائی۔ ازینہ بہت خوش ہوگی، وہ ہمیشہ سے ایک بہن بھائی چاہتی تھی۔ ازینہ آہستہ سی ہنسی، ہاں، وہ ایک عرصے سے ایک مانگ رہی ہے۔ یمیل ایک پلیٹ میں تازہ پھل اور دہی ازینہ کے لیے رکھتے ہوئے میز پر واپس آیا۔ اس نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دباتے ہوئے کہا، یہ لیجیے۔ ازینہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ناشتے کی کوشش ضائع ہو رہی ہے۔ مایا نے اسے نظر انداز کیا کہ ٹھیک ہے، میں اسے پیک کروں گی اور بعد میں کھاؤں گی۔ جب وہ سب بیٹھ گئے تو ازینہ نے تجسس سے مایا کی طرف دیکھا۔ اس نے پوچھا، چونکہ مایا زیادہ باہر جانے والی نہیں تھی، کل جب ہم 3 میں پہلے واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ گھر پر نہیں تھی، کیا آپ دوبارہ اسپتال گئی تھیں؟ مایا جھجکی، نہیں، میں ایک دوست سے ملنے گئی تھی۔ ازینہ نے حیرانی سے ایک منہ میں اٹھائی، ایک دوست؟ آپ؟
مائیں نے ایک گھبراتی ہوئی ہنسی دی۔ ہاں زینہ میرے دوست ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ حسینہ ہنسی لیکن مزید دباؤ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنے لیے وقت نکال رہی ہیں، آپ اس کی حقدار ہیں۔ مائیں نے سر ہلایا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں قصور جھلک رہا تھا۔ وہ لیام کے بارے میں زینہ کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اس نے کہا شکریہ، میں نے دیکھا کہ آپ جلدی واپس نہیں آئی، میں نے سوچا تھا کہ زینہ کل واپس آ رہی ہے۔ اور زینہ نے آہ بھری، ہاں ہم کل رات دیر سے واپس آئے، جب ہم اندر آئے تو میں آپ کو جگانا نہیں چاہتی تھی، میری ماں نے ہمیں ڈر دے دیا، انہیں ایک لمحے کے لیے مردہ قرار دیا گیا لیکن وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ مایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا مغز ہوا میں رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ بیمار تھی؟ ازینہ نے وضاحت کی، وہ نہیں تھی، بالکل نہیں، ان کا ایک حادثہ ہوا اور ان کے سر پر چوٹ لگی، یہ بہت زیادہ تھا۔ اس نے کہا پورے سینڈرا ڈرامہ میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ مایا نے سر ہلایا، اس کی آواز ہلکی سی کانپتی ہوئی۔ یہ بہت خوفناک لگتا ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے، کیا میں آپ کے ساتھ انہیں دیکھنے آ سکتی ہوں؟ ازینہ نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا بالکل، لیکن ہمیں زینہ کو لینے کے لیے پہلے یمین کے والدین کے گھر پر رکنا پڑے گا۔ مایا نے اپنا سر جھکایا، میں نے سوچا تھا کہ وہ ایلا کے گھر پر ہیں۔ ازینہ نے سر ہلایا، وہ تھی لیکن اس کے دادا دادی اسے لے گئے تھے۔ مائیں نے آہ بھری، اپنی کرسی پر پیچھے جھکتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے معلومات سے باہر ہوں، میرا خیال ہے کہ میں اپنی ہی پریشانیوں میں بہت زیادہ گھری ہوئی تھی۔ ازینہ نے نرمی سے کہا، خود پر توجہ دینا ٹھیک ہے، اور پھر وہ یمین کی طرف مڑی جو خاموش تھا۔ اس نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور اس نے کندھے جھکائے۔ اس نے کہا میرے خیال میں ہمیں آپ کے لیے ایک غذائیت ماہر یا ایک طبیب غذائیت ماہر رکھنا چاہیے۔ اور اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے سر ہلایا۔ آپ کو ہے، در حقیقت ہم سب کو ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے مایا؟ اس نے پوچھا اور وہ مسکرائی۔ مایا نے جمیل سے زینہ کی طرف اور پھر دوبارہ جمیل کی طرف دیکھا۔ جب اس نے اپنا ذہن بنانے کی کوشش کی، اس نے زینہ کو ایک معذرت خانہ مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا میرے خیال میں ایک کا ہونا اچھا ہوگا۔ اور جمیل مسکرایا۔ یہ تصفیہ ہو گیا عزیزہ، اکثریت جیت گئی، اس نے کہا اور زینہ ہنس پڑی۔ ازینہ نے کہا ہم صرف گھریلو عملے کی کمپنی سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ بیچا جانے والا شیف ایک غذائیت ماہر یا طبیب غذائیت ماہر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر اجنبی سے بھر جائے۔ جمیل نے سر ہلایا، آپ کی بات میں وزن ہے، آئیے ختم کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں، اس نے کہا۔ اور جب ازینہ اور جمیل نے کھانا ختم کر لیا تو وہ تازہ دم ہونے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوئے تو جمیل زینہ کی طرف مڑا۔ اس نے کہا میں وہاں پہنچ کر انہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے زینہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی حقیقی بہن کے بارے میں معلومات کا حوالہ دے رہا تھا۔ ہاں آپ کو کرنا چاہیے، جتنی جلدی آپ انہیں بتائیں گے اتنی جلدی آپ اسے تلاش کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تازہ دم ہونے کے بعد وہ تینوں کار میں بیٹھے اور زینہ کو لینے کے لیے جمیل کے خاندان کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ جمیل کار چلا رہا تھا جبکہ زینہ مسافر کی سیٹ پر بیٹھی تھی اور مایا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ازینہ نے تھوڑی دیر تک خاموشی سے جمیل کا مشاہدہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور اس کا ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ اس کی آواز کار میں خاموشی کو کاٹتی ہوئی نرمی سے بولی آپ تھوڑے تناؤ میں لگ رہے ہیں۔ جمیل نے گہری سانس باہر نکالنے سے پہلے اس پر ایک جھلک ڈالی۔ یہ صرف مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اس بارے میں ان سے کیسے بات کروں گا، وہ ہمیشہ بہت حمایت کرنے والے رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ محسوس کریں کہ میں ناشکرا ہوں یا یہ کہ وہ میرے لیے کافی نہیں تھے۔ ازینہ نے اس کے بازو کو ایک یقین دلانے والے نچوڑ دیا۔ آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں سچ بتائیں کہ مائیکل نے آپ کو آپ کی بہن کے بارے میں کیسے بتایا، اور یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ وہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ سمجھیں گے جمیل، اور وہ دیکھیں گے کہ اسے تلاش کرنے سے آپ کی ان سے محبت کم نہیں ہوتی ہے۔ جمیل نے دوبارہ زینہ کی طرف دیکھا، اس بار اس کے نقوش ایک شکر گزار مسکراہٹ میں نرم ہو گئے۔ آپ ہمیشہ جانتی ہیں کہ کیا کہنا ہے، ازینہ نے جواب دیا، میں واپس مسکراتے ہوئے، کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ حالانکہ مایا کا ان کی گفتگو میں دخل دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ پچھلی سیٹ پر اس تک پہنچی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کہ جمیل کی بہن غائب تھی، اسے تلاش کرنے کا اس کے والدین سے محبت کرنے سے کیا تعلق تھا؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے تحلیل کیا۔ ایک بار پھر جس کے خیالات اس کے مرحوم والدہ نے ذکر کیے بھائی کی طرف گئے، اور اس نے اندرونی طور پر آہ بھری، سوچتے ہوئے کہ کیا اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا، اسے تلاش کرنے کی کوئی کوششیں کر رہا تھا۔